बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेब मरगूब और आप देख रहे हैं आलमी मालूमात। और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान पर बराह रास्त असरअंदाज होने वाले कुछ अहम आलमी मौज़ूआत पर, और इसी में हम एक A1 टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे पूरा एक मंजरनामा तब्दील होने वाला है। माहिरीन का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये दुनिया भर में सिफारतकारी को भी एक नई जोहत अता करेगी, और इसकी मदद से सिफारतकारी ना सिर्फ आसान हो जाएगी बल्कि तेज़ हो जाएगी। और उनका कहना यह है कि जैसे सवाल जवाब के जो बनाए जाते हैं अपना प्रोग्राम, वो बहुत जल्द मुरतब कर लिए जाएंगे। ये तो जैसे गूगल मिनटों में तर्जुमा कर देता है या कोई और मालूमात मिनटों में आपके सामने आ जाती हैं, उसी तरीके से चैट GPT जो है ये मुस्तकबिल में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा सिफारतकारी में, और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अमेरिका, जहां इस वक्त ज़ेर बहस है मामला अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों की वापसी का। जो बाइडन ने इंतहाई उजलत में फैसला किया अफगानिस्तान से वापसी का, जिसके बाद वहाँ पे कोई धमाके हुए और उन धमाकों में बाज़ दर्जन अमरीकी जो हैं वो मारे गए। और अमरीकी इंतज़ामिया का कहना यह है कि हमने फैसला बिल्कुल सही किया था, लेकिन अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की जो चेयरमैन है माइकल मैककॉवल, उन्होंने जब इस पर हेयरिंग शुरू की तो कई साबिक फ़ौजियों ने जो अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम देते रहे, उन्होंने और मुख्तलिफ माहिरीन ने ये बरमला इजहार किया कि जो बाइडन का फ़ैसला गलत था, जल्दी में था, इससे अमरीकी मुफादात को अफगानिस्तान में नुकसान पहुँचा, वहाँ जो खला पैदा हुआ उससे क्योस पैदा हुआ, और इस क्योस के नतीजे में मज़ीद अमरीकी जानें गईं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी मामले से यानी अमरीका की फौरी वापसी से जो नेटो की फोर्सेस के जवान वहाँ पे मौजूद थे वो भी यकदम अनसेफ हो गए, यानी अमेरिका ने अपने जो हलीफ ममालिक थे उनके फ़ौजियों को भी परेशान और मुतज़्ज़ब कर दिया, उनके दिफा को भी एट स्टेक कर दिया। तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने ये अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा उनको लेटर लिखा कि हम आपको कब से कह रहे हैं, यानी जनवरी से हेयरिंग शुरू हो रही है और जनवरी से वो कह रहे हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट्स पेश करें जिनकी बुनियाद पर अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब ने ये फैसला लिया कि अमेरिकी फ़ौजें फिल फॉर एक प्रोग्राम के तहत वापस निकल जाएंगी। और ये इनखला इंतहाई तवाकुन था। तो अमेरिकी जो कांग्रेस की कमेटी है वो ये जानना चाहती थी कि ये किस बेस पे किया गया, ये तबाकुन इनखला किस बुनियाद पे किया गया, इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली थी, कौन सी दस्तावेजात थी जिन्होंने अमेरिकी दफ्तर खारजा को ये मानने पर मजबूर किया कि अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला अमेरिका के मुफाद में है। इस इनखला के हवाले से ही 23 मार्च को एक इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है इसी सब एक कमेटी की, जिसमें अमेरिका के वजीर खारजा ब्लिंकन भी पेश हो रहे हैं। मैककॉवल साहब का कहना यह कि जब तक हमें ये दस्तावेजात नहीं देंगे जिन पर वजीर खारजा ने और उनके महकमे ने यह फैसला किया कि फौजों को वापस जाना चाहिए, उस वक्त तक हम मुनासिब तौर पर हेयरिंग कर नहीं सकेंगे। इसी बुनियाद पर उन्होंने अब मतलब अमेरिका की कमेटी जो है उसने ये एक लेटर जारी किया है, जिसकी तफसीलात आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने ये खत जारी किया है कि अगर आपने हमें ये 31 जनवरी तक जामे दस्तावेजात पेश ना की, महकमा खारजा इसकी हमारे खत की तामील में नाकाम रहा, तो कार्रवाई फिर वारंट पर होगी, यानी वारंट भेजे जाएंगे दफ्तर खारजा के मुतालिका अरकान को और उनकी तलबी की जाएगी। इसी तरह की तलबी के बाज़ अहकामात जो हैं वो मुख्तलिफ हवाले से साबिका अमरीकी जो सदर हैं उनके दौर में भी जारी हुए थे, और इनका बड़ा वज़न होता है। चेयरमैन ने जो अपना ख़त लिखा उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि 12 जनवरी को कमेटी ने आपसे दरख्वास्त की, फिर 30 जनवरी को कमेटी ने आपसे दरख्वास्त की कि आप हसास मामलात के हवाले से हमें इंतहाई खुफिया दस्तावेजात पेश करें, ताकि हम इस चीज़ को ज़ेर बहस ला सकें कि जब अमरीकी फ़ौजों की वापसी का फ़ैसला हुआ तो वहाँ से अमेरिका के मुफादात को कितना नुकसान पहुँचा, कि क्या अमेरिका ने असेस किया कि पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, कितना पहुँचेगा और असल में कितना पहुँचा। इस पर फौरी नेक नीयती से और मुस्तैदी से अमल करने की ज़रूरत है। यानी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को ये मालूम है कि उनके भी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी बड़ी सुस्त रवि से काम करती है। इसके बाद उन्होंने
3 مارچ 2023 کو بھی ایک لیٹر لکھا کہ بائیڈن انتظامیہ اسی حوالے سے ہمیں دستاویزات کی فراہمی میں ناکام رہی ہے، تو اب یہ حتمی رائے ہے کہ 23 مارچ تک ہر صورت میں پیش کر دیں، اور ورنہ ہمیں تفتیش اور تفتیش کی نگرانی اور ایک کیس جاری کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا جو واٹکنسن بمقابلہ ریاستہائے متحدہ کے حوالے سے چلا۔ اس کیس میں بھی امریکی سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ کانگریس سب کمیٹی کسی بھی معاملے پر تحقیقات کر سکتی ہے، صدر کے خلاف، اس کے کسی محکمے کے خلاف، کسی وزارت کے خلاف۔ تو خط میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ 14 اپریل کو جو فیصلہ کیا گیا 2021 کو، وہ کتنا سالڈ بنیادوں پر تھا اور اس کے منفی نتائج پر پہلے سے غور کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں نے یہ دو ٹوک لفظوں میں لکھا کہ امریکی صدر اور انتظامیہ ان معاملات کو فورسی کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے یہ اندازہ ہی نہیں لگایا کہ اس فوری واپسی سے وہاں پر جو مختلف طرح کے تنازعات جنم لیں گے، اس سے امریکی مفادات کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپریل میں جب واپسی ہوئی تو اس کے بعد اگست کی جو پہلی ششمائی تھی اس کے دوران طالبان نے جو ہے نا وہ مختلف ریاستوں پر ان کے جو تھے پیش قدمی کرنا شروع کی، اور صوبائی دارالحکومت جو تھے وہاں پہ مختلف صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور 14 اگست کو افغانستان میں امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز جو ہیں وہ بھی حتیٰ کے گھیرے میں آ گئے، اور پھر اس کے چند روز بعد یعنی 26 اگست کو ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے، 45 سے زائد زخمی ہوئے۔ اور اسی جنگ میں امریکہ کو انہوں نے باور کرایا کہ اتحادیوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں، ہزاروں امریکی اور اتحادی فوجی مارے گئے، تو پھر یہ فیصلہ کیوں اچانک کیا گیا؟ پھر اسی حوالے سے جب کمیٹی نے انکوائریاں شروع کی تو میرین سارجنٹ ایکوائلر ویگاس ہیں اینڈریو، انہوں نے گواہی دی کہ میری رائے میں، مطلب ان کی رائے میں، افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی ایک تباہی تھی جس کی جواب دہی اور اس غفلت کا جو ہے یہ ناقابل معافی ہے، اور اس پر جواب دہی نہ کرنا بھی قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کانگریس امریکی انتظامیہ کی باس پرس کرنے میں ناکام رہی تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ان کو کرنا چاہیے۔ پھر محکمہ خارجہ کے فیصلے میں ناکامیوں خامیوں کا بڑی تردد کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو امریکہ کے اندر تو اس وقت ایک یہ کیوس ہے جو 23 مارچ کو بہت عروج پر ہوگا، جس میں دفتر خارجہ ان کا کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے ٹریپ ہوا ہوگا۔ ادھر امریکہ جو ہے وہ چین کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے گرد حصار باندھ رہا ہے دو طرح کے۔ ایک حصار جو ہے وہ کوارڈ کا ہے، 4 ممالک اس میں شامل ہیں، دوسرا حصار آکس کا ہے، AU کے US، یعنی آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور US۔ یہ آپ دونوں کی خریداری کا ایک بڑا معاہدہ ہے، اور اس میں آسٹریلوی اور برطانوی نے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ۔ اس ضمن میں 13 مارچ کو بھی ایک اہم بیٹھک ہوئی تھی ان کے ساتھ، جس میں اسی معاملے کو یعنی چین کے گرد گھیرا ڈالنے کو زیر غور لایا گیا تھا۔ امریکہ یہ چیز سمجھ چکا ہے کہ جو اس وقت خطے کی سچویشن ہے اس میں چائنا جو ہے وہ اقتصادیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ جو چائنا کوریڈور ہے یہ ایکچولی اقتصادی منصوبہ ہے۔ چائنا اب جو انڈیا کے آس پاس ملک ہیں، نیپال ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، وہاں پہ بھی وہ اپنے اقتصادی منصوبے پورے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے وہاں پہ بندرگاہوں کے اور کئی دوسرے پروجیکٹ بھی شروع کیے ہیں۔ تو اس پر بھی امریکہ کو تشویش تھی کہ محض سیاسی طریقے سے وہ چائنا کے گرد گھیرا ڈالنے میں ناکام رہے گا جب تک اس میں وہ معاشی منصوبوں کو شامل نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے امریکہ نے جو ہے نا وہ اب جو یہ معاشی معاہدات ہیں ان کو بھی معاملات میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اب معیشت کے معاملے میں کو بیچ میں لانے سے چین کو کنٹین کرنے میں، اس کی جو بقول امریکہ کے معاشی پیش قدمی ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ابھی بہت سے پہلو ہیں جو زیر غور لائے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ پورے طور پر چین کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ خود یورپ کے اندر بھی اس معاملے میں کئی تنازعات رونما ہو رہے ہیں۔ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا، جن کو امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس آکس میں اور مختلف معاہدات میں شامل کر کے، کوارڈ میں شامل کر کے آگے بڑھا جائے اور ایک گھیرا ڈالا جائے چائنا کے گرد، تو یہ بھی ابھی تک دیکھیے نا، روس جو ہے وہ
انڈیا کو پیٹرول سپلائی کر رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا بائر ہے چائنا کے بعد. تو چائنا کو اور رشیا کو امریکہ اس معاملے میں روکنے میں اب تک ناکام رہا ہے. پھر رشیا کو ایران اور کئی دوسرے اتحادی بھی مل گئے، چائنا کو بھی اتحادی مل گئے. چائنا نے بھی جو سیاسی حکمت عملی مشرق وسطیٰ میں استعمال کی، اس سیاسی حکمت عملی کے پیچھے معاشی حکمت عملی بھی تھی. سعودی عرب کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کروایا ایران کا، وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پیش قدمی تھی جس سے ساری ریجنل صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لیکن اسی کے پس منظر میں معاشی حکمت عملی بھی تھی کہ اس وقت جو روس ہے وہ سعودی پیٹرولیم مصنوعات کا سب سے بڑا بائر ہے. حتیٰ کہ تقریباً کوئی 1/4 پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ روس خرید رہا ہے. چائنا بھی اب معاشی گیم میں شامل ہو چکا ہوا ہے. تو بیجنگ جو ہے، لیکن امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے چائنا کے ساتھ جو 2018 میں تجارتی جنگ شروع کی تھی، ٹرمپ نے جو مختلف طرح کی پابندی لگانا شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو موجودہ انتظامیہ کا بھی خیال یہ ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹرز کی متعلقہ جو اشیاء تھیں ان پر پابندی لگائی، مختلف ٹیکنالوجی پر لگائی، چائنا کی مختلف کمپنیوں پر پابندی لگائی. تو اس سے وہ چائنا کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو رشیا کے ساتھ اس نے معاملات کیے، تو اس کا خیال تھا کہ وہ رشیا کے گرد جو گھیرا ڈالے اس سے وہ رشیا کو بھی روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن رشین ٹیکنالوجی اور رشین جو چیزیں وہ مختلف ادوار میں بہت زیادہ پاپولر رہی ہیں، اس خطے میں بھی رہی ہیں. خاص طور پر انڈیا ان کا بائر ہے. اب بھی انڈیا رشیا سے وہ میزائل ٹیکنالوجی پرچیز کر رہا ہے جس پر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر یہ پرچیز کیا گیا تو ہم پابندیاں لگا دیں گے. لیکن مجھے تو یہ پابندیاں لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب واشنگٹن نے، مطلب امریکی انتظامیہ نے مارچ کے اوائل میں اعلان کیا کہ بحر الکاہل کی جو ریاستیں ہیں وہ ایک بڑی معاشی پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائیں. امریکہ ایک طویل المدتی اور قلیل المدتی یعنی مختصر المیعاد منصوبہ بنا رہا ہے، اور اس اقتصادی منصوبے میں کئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری امریکہ کرنا چاہ رہا ہے مختلف یورپی ممالک میں، انڈیا میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں. ان کے ساتھ وہ ٹریڈ ایگریمنٹس بھی کرنا چاہ رہا ہے، جو پورے ہوتے یا نہیں ہوتے اس پر تو بھی دیکھنا ہے. لیکن اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی رشیا اور افغانستان اور چائنا کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ امریکہ کے جو زیر اثر ہے ICC انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کرمنل کورٹ جو ہے، وہ ظاہری بات ہے امریکہ کے زیر اثر ہے. اس نے ولادیمیر پوٹین کے وارنٹ جاری کیے. اس کا خیال تھا کہ ہم ولادیمیر پوٹین کو گرفتار کر کے ہیگ کی عدالت میں پیش کر دیں گے. لیکن ابھی یہ بیان چل ہی رہا تھا کہ جو روس کے سابق صدر ہیں دیموتری، انہوں نے بیان کیا کہ اگر رشیا کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوئی یا اس کو آگے بڑھایا گیا تو پھر انجام اس کا یہ ہوگا کہ رشیا اپنے طاقتور میزائل جو کئی ہزار کلو وزنی بارود اٹھانے کے اہل ہیں اور 3500 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، وہ ہم ضرور استعمال کریں گے، اور اس سے بھی طاقتور میزائل اگر ضروری ہوئے تو استعمال کریں گے. اور بلکہ انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دی کہ ہم ہیگ کی جو ICC کورٹ ہے اس کو بھی ملیامیٹ کر دیں گے اپنے میزائل سسٹم سے. اور یہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے نا بڑا موضوع سخن بنا ہوا ہے کہ رشیا جو ہے وہ کس طریقے سے ICC کو دھمکی دے رہا ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف ممالک نے جو رشیا کے خلاف اسی معاملے میں اترنے کی کوشش کی ہے، ان کی پیروڈی بنائی ہے. تو رشینز نے ان کے سفارتکاروں کو طلب کیا اور ان سے احتجاج کیا ہے، ان کو مراسلات تھما دیے کہ اگر آئندہ ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات ہوئی یا ہمارا کوئی تمسخر اڑایا گیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں خواتین اور حضرات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو میں نے بالکل آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ چیٹ GPT جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف جو ہیں پہلو وہ زیر غور ہیں کہ یہ چیٹ GPT کس طریقے سے عالمی امور میں، عالمی تعلقات کو بہتر بنانے میں، تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں اور آگے بڑھانے میں کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ایک ظاہر ہے عام ذہن سے یہ باہر ہے، تو اس کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، اور امریکہ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے. بلکہ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ یوکرین کے خلاف جو روس نے
جارحیت کی ہے، اس جنگ کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ تنازع جو ہے جلدی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی اب آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور دوسری ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے گا، جیسے ڈرون حملے اور ایسے دوسری جو ہے ٹیکنالوجی، وہ بھی اب اس میدان میں اتاری جائے گی، تاکہ اس سے سفارتی جو طریقے ہیں اس کے علاوہ جو مطلب بات چیت کے قدیم سفارتی طریقے ان کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجی ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے اور وہ بھی اس معاملے میں اپنی اہمیت کو ثابت کر سکیں. تو امریکہ نے اس سلسلے میں نئے ٹولز بنانا شروع کر دیے، نئی ٹیکنیکس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے اس حوالے سے کون کون سے معاہدے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو جدید ترین مبصرین کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کا طریقہ کار ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ مذاکرات سے مسائل حل ہوں گے، تو اب مذاکرات کے مرحلے میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، چیٹ جی پی ٹی. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بریفنگ تیار کرے گی، جیسے مذاکرات ہونے والے ہیں تو ٹولز بنائے جائیں گے جو مذاکرات کے لیے بریفنگ کا ڈیٹا تیار کریں. یعنی فرض کر لیجئے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا امریکہ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اس میں کون کون سے پہلو ہیں جو زیر غور لائے جا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے، کون سیاست کے، معیشت کے، یا سماجی موضوعات، ثقافتی تبادلوں کے، وفود کے جو تبادلے ان کے. تو اس حوالے سے بھی A1 ٹیکنالوجی کی مدد سے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کیا جائے گا. اتحادی ممالک جو ہیں وہ خاص طور پر اس کے سلسلے میں مختلف ٹولز بنا رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آئی بی ایم کے ذریعے پہلے بھی تجارتی معاہدات کی تشکیل کے لیے استعمال کر چکے ہوئے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ایران کے ساتھ جو جوہری مختلف مذاکرات ہوئے مرحلوں پر، اس میں بھی امریکہ کے جو ماہرین ہیں اور عالمی توانائی کے جو ٹیمیں ہیں، انہوں نے یورینیم کی افزودگی اور اس کی جو ترقی کتنی ہو سکتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک نقل تیار کی. یعنی ایران کے جو منصوبے ہیں ان کی ایک نقل تیار کی اپنے سافٹ ویئر کی مدد سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے پورا مذاکراتی خاکہ تیار کیا گیا ہے کہ کس کس موضوع پر امریکی ماہرین اور یورپی ماہرین اور عالمی جو ایٹمک انرجی کی کمیشن ہے، ٹیم ہے، وہ کس کس طریقے سے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے. تو ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی انہوں نے ایک رول پلے کیا. اب اسی حوالے سے ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ وکی لیکس جو ہے وہ کیا ہے. اب جب آدمی بیچ میں مذاکرات میں آتے ہیں تو ڈیٹا وہ چوری کر لیتے ہیں اور کسی وقت پہ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اب ان کا یہ ماننا ہے کہ چیٹ جو ہے جی پی ٹی، یہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی اس کو جو کہا جائے گا وہی کرے گی، تو یہ ڈیٹا کی لیکیج کی جو ہے اس کو بھی سیکیور رکھے گی کہ وہ نہ ہو سکے. ظاہر ہے اس کے اپنے کوئی پرسنل مفادات نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی برین نہیں ہے، وہ تو برین A1 ٹیکنالوجی سے لے رہی ہے یا انسانوں سے لے رہی ہے. تو اس سے ڈیٹا کے راز کا جو افشاں ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 21 مارچ کو ماسکو میں چینی اور روسی صدر کے مابین ایک بڑے معاہدے پر دستخط ہوئے، اور ایک جو ان کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی مختلف جو ہیں وہ پہلو زیر غور آئے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کا معاملہ شامل تھا. چین نے روس سے 1.94 ملین بیرل آئل جو ہے وہ یومیہ درآمد کیا، یعنی جو خلا روس کا پیدا ہوا یورپی پابندیوں سے وہ چائنا نے پورا کر دیا. سعودی خام تیل جو ہے وہ بھی درآمد کیا گیا. پہلے یہ خام تیل بہت زیادہ مقدار میں درآمد کیا جاتا تھا، اس میں اب 23% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور سعودی عرب سے جو درآمدات تھیں اس میں 29% تک کمی آئی ہے. بھارت کے ساتھ چین جو ہے وہ روسی خام تیل کا بہت بڑا خریدار بن کے ابھرا ہے، اور خلیجی ریاستیں اب یورپ کی طرف توجہ دے رہی ہیں کیونکہ رشیا جو ہے وہ چائنا کی طرف اور چائنا رشیا کی طرف دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اب مشرق وسطیٰ کا بہت بڑا خریدار جو ہے وہ یورپ ہوگا تیل کا، اور اس کے لیے سنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی عرب ممالک کی مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین نے سعودی عرب سے تقریباً 9.43 ارب ڈالر کا خام تیل درآمد کیا، جو کل خام تیل کی برآمدات کا 1/4 ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں چین کا اثر جو ہے وہ کس قدر
اہمیت کا حامل ہوگا، بلکہ ایک اہم منصوبے پر چین کے ساتھ روس کے دستخط ہوئے ہیں۔ اس کے تحت چین جو ہے وہ ماسکو کو مدد فراہم کرے گا، وہ ایک ایسی پائپ لائن بچھانے پر بات چیت کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے روس کی گیس جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کے ممالک تک جا سکے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین کے حوالے سے روس اور چین میں کیا مذاکرات ہوئے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو بنیادی نکات ہیں روس اور چین کے اس معاہدے کے وہ یہ ہیں کہ کسی کی سلامتی کے بارے میں جو کسی ملک کو خدشات لاحق ہیں اس کو فوقیت دی جائے اور دیگر ممالک اپنے تصوراتی خدشات نہ زیر غور لائیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس سے امریکہ نے جو خام خواہ کا اور یورپ نے ایک یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی روس کی پیش قدمی جو یہ یورپ کے لیے خطرہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنے دفاع میں یہ اقدامات کر رہا ہے۔ اور اسی کا ایک اور اہم پہلو یہ کہ بلاک کی شکل میں کسی بھی اقدام کی مذمت کی گئی ہے، یعنی روس اور چین کے مابین یہ معاہدہ ہو گیا کہ کوئی ملک جو ہے وہ بلاک بنا کر کسی دوسرے ملک کے خلاف کام نہ کرے، جیسے امریکہ کواد بنا رہا ہے یا آکس کا جس کا میں نے ذکر کیا وہ بنایا، تو یہ اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور اسی قرارداد میں رشیا اور چائنا نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یوکرائن کا بحران صرف ایک طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کا پھر میں کہوں گا کہ ان دونوں ملکوں نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ اس کا سوائے مذاکرات کے اور کوئی فوجی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے بیٹھ جائیں، جو رشیا کے خدشات ہیں ان کو بھی زیر غور لائیں اور ان کے حوالے سے وہ کسی نتیجے پر پہنچیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دنیا اسی طریقے سے مسائل میں الجھی رہے گی۔ اس لیے مذاکرات کی میز پر آئیں اور بلاک کی شکل میں رشیا کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا انڈیا کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور انصاف کی فراہمی کے لیے یہ ملک ایسی عجیب و غریب کوششیں کرتا ہے جس کی سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ مطلب بظاہر وہ عدالتوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عجیب و غریب اور ان کے زیادہ جو بیانات ہیں، زیادہ جو فیصلے ہیں، ان کی بنیاد صرف جو ہے وہ اقبالی بیانات ہیں۔ یعنی انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو سزائیں خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات پر دی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے۔ دنیا بھر کا قانون اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ کسی کو خود اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگوں سے ہی گواہی لی جاتی ہے، پولیس اپنے تشدد کے ذریعے، اور انہی کو واحد، پھر میں کہوں گا واحد ٹول بنا کر ان کو پھانسیاں تک دی گئی ہیں۔ اب امرت پال سنگھ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سکھ جو ہیں وہ اس پر شدید نالاں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا، انگلینڈ کے بعد امریکہ میں بھی بھارتی قونصل خانے میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور 21 مارچ کے کو ہونے والے یہ واقعات عالمی میڈیا میں اسی تناظر میں منظر عام پر آئے ہیں کہ اگر انڈیا اپنا مذہب ایکسپورٹ کرے گا، دوسروں پہ انفورس کرے گا، مسلط کرے گا، تو اس کے نتائج اسی طریقے سے نکلیں گے۔ امریکی میڈیا نے اس پہ بتایا کہ خالصتانی ہمدردوں نے جب سان فرانسسکو میں ہندوستانی سفارت خانے پر حملہ کیا تو یہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں سکھ بڑے پیمانے پر موجود ہیں اور بہت اچھی پوزیشنوں پر ہیں، وہاں پہ وہ کابینہ میں بھی شامل ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس میں بھی شامل ہیں، اور وہاں کی جو معیشت ہے اس میں بھی سکھوں کا ایک معقول حصہ ہے۔ ان کو کشمیریوں کی طرح نہیں دبایا جا سکتا، مسلمانوں کی طرح بھی نہیں دبایا جا سکتا، کیونکہ سکھوں کے خلاف جو بیانیہ اب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ خالصتانی جھنڈے لہرا رہے ہیں، جیسے سان فرانسسکو میں بھی انہوں نے 2 خالصتانی جھنڈے لہرا دیے، برٹن میں بھی سفارت خانے پہ، قونصل خانے پہ سکھوں نے اپنے جھنڈے لہرا دیے، بعد میں پھر انڈیا نے اپنا بہت بڑا جھنڈا لہرایا جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا۔ لیکن یہ سارا
فضول ہے۔ اگر ہم احتجاج کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ سین فرانسسکو کی جو اتنی بڑی اونچی فلک بوس عمارت ہے اس کی بیرون دیوار پر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر لکھا ہے امرت پال سنگھ کو رہا کرو، فری امرت پال سنگھ۔ یہ الفاظ اس پر پینٹ کیے گئے اور دیواروں پر بھی پینٹ کیے گئے، پھر عبادت گاہوں پر بھی سکھ اپنے خالصتان کے جو ہیں وہ پینٹ کر رہے ہیں، مختلف مندروں پر آسٹریلیا میں پینٹ کیے گئے، 3-4 مندروں پر کیے گئے ہیں، ان میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اسی طریقے سے کینیڈا میں بھی ہوا ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے، ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ ظاہری بات ہے جو کونسل خانی ہوتی ہے ان کی ایک سینکٹیٹی اور ایک مقام حاصل ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کا ایک ہے معیار، اسی لیے جو وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے اسٹریٹجک کمیونیکیشنز جان کربی، انہوں نے اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ لیکن اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو انڈیا کو اپنے ہاں یہ دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ جب وہ کسی پر اپنا مذہب مسلط کرے گی، اپنی زبان مسلط کرے گی تو ظاہر مزاحمت ہوگی، کیونکہ سکھوں کا یہ ماننا ہے کہ سکھ جو ہیں وہ ہندو نہیں ہیں۔ اسی لیے برطانیہ میں بھی جھنڈے خالصتان کے لہرائے جا رہے ہیں، کینیڈا میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی۔ اب میں اسی حوالے سے ذکر کروں گا ایک اور انڈین عجیب و غریب قسم کے معاملے کا۔ نیرو مودی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، کئی درجن ارب روپے کا فراڈ کر کے وہ انڈیا سے بھاگ گئے تھے، بعد میں ان کو انڈیا میں لانے کے لیے انٹرپول اور دیگر ذرائع سے اپنا مذاکرات کیے گئے اور کوششیں کی گئیں تو ان پر شکنجا کس لیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور ہیرو کا تاجر ہے میہول چوکسی، اس کا نام بہت کم میڈیا میں آیا، اس کے لیے حوالگی کا جو مطالبہ ہے وہ انڈیا نے اکتوبر 2000 میں کیا ہوا تھا، جس سے انٹرپول نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس پر انڈین گورنمنٹ نے نہ صرف یہ الزام عائد کیے تھے کہ وہ فراڈ کر کے بھاگا نیرو مودی اور وجے مالیہ کی طرح، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف لندن میں بیٹھ کے اور مختلف دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے، انٹیگوا میں بیٹھ کر وہاں کی شہریت لے کر انڈیا کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کیسے انڈیا کو ایک امرت پال سے خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ اپنا انڈیا کو توڑ دے گا، اسی طریقے سے یہ جو چوکسی نامی شخص ہے اس سے بھی انڈیا خفیہ ایجنسیوں اور تحقیقاتی ایجنسیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ بھی انڈیا کو توڑ دے گا، اور کبھی برطانیہ میں بیٹھ کے کبھی انٹیگوا میں بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں پھر اس کے اغوا کا معاملہ اٹھا، اور یہ اس قدر دلچسپ کہانی ہے کہ انڈین گورنمنٹ پر یہ الزام لگا، ان کے وکیلوں نے الزام عائد کیا کہ برطانوی شہریوں کی مدد سے انڈین گورنمنٹ نے چوکسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی ایک ویڈیو بھی دکھائی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ایک کرسی سے باندھا گیا ہے، اور کرسی سے باندھنے کے بعد مختلف شخصیات نے اس پر شدید تشدد کیا، اور اس کا یہ کیس فٹس جیرارڈ نامی ایک اہم لیگل ایڈوائزر نے وہاں پہ لڑا۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، آپ کے سننے کا ہے کہ یہ وہ لیگل ایڈوائزر ہیں جنہوں نے وکی لیکس کے ایڈیٹر جو تھے جولین اسانج، ان کا کیس لڑا، اور جو پاکستانی ارب پتی بڑے زیر بحث ہیں مختلف ادوار میں، عارف نقوی صاحب، ان کا کیس بھی لڑا، اور نیرو مودی کا کیس بھی لڑا۔ تو یہ فٹس جیرارڈ ہی ہیں جو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ مہیا کرتے ہیں قانونی طور پر۔ انہوں نے پھر یہ عدالت میں ثابت کیا کہ ان کو کرسی سے باندھا گیا تھا، ان کو پراسرار طور پر اغوا کیا گیا تھا، زبردستی ایک جہاز میں بٹھا کر ڈومینیکا لے جایا گیا تھا، اور اس کے پس منظر میں جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ ہے جس نے اسی کی ایک دوست کو اس کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی انڈین گورنمنٹ نے چوکسی کی ایک فرینڈ کو استعمال کیا کہ وہ چوکسی کے اغوا میں مدد دے، اور اب اس کے حوالے سے وہ باربرا جارابک اس خاتون کا نام ہے، وہ بھی زیر حراست ہیں، گرودیپ بات بھی زیر حراست ہیں، گرمیت سنگھ، گرجیت بھنڈال اور لیسلی فیرو وغیرہ کو بھی اغوا میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ ان پر بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور
وکیل نے یہ کہا ہے کہ برطانوی گورنمنٹ کو چاہیے کہ چونکہ اب یہ برطانوی شہری ہے تو اس کے اغوا کے معاملے پر بھی تحقیقات کی جائے، اور قرین قیاس ہے کہ وہ بھارتی ایجنسیوں پر لگنے والا یہ الزام ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے انڈین گورنمنٹ کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 2024 میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں الیکشن کرانے کے لیے اس نے کئی سطحی حکمت عملی اختیار کی۔ ایک حکمت عملی تو یہ تھی ڈی لمیٹیشن کے ذریعے سے جو مسلمان اکثریت کے حلقے ہیں ان کو بڑا کر دیا گیا ہے۔ مثلا 1.5 درجن کے قریب حلقے ایسے ہیں جن کی تعداد جہاں پہ ووٹرز کی 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن ہندوؤں کے حلقے جو 90,000 پر بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جموں کے حلقے جو ہیں ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے ان کے ووٹنگ اسٹرینتھ سے، اور ووٹ کو جو ہے ووٹ کی تعداد کو جو ہے وہ نہیں شمار کیا گیا اس کی اسٹرینتھ کے ان کے حلقہ بندی میں، تو کشمیر کے حلقے کم کر دیے گئے اس کی آبادی کے حساب سے۔ تو ایک تو یہ حکمت عملی تھی۔ دوسری حکمت عملی یہ تھی کہ مختلف جماعتوں اور گروپوں میں انتشار پیدا کیا گیا، ان کی گرفتاریاں کی گئی۔ اب بھی 1200-1300 کے قریب جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ UAP کا جو لا لیس لا ہے اس کے تحت جیلوں میں۔ ابھی ایک تازہ واقعہ ہے کہ عرفان معراج وہاں پر ایک انسانی حقوق کے ماہر تھے جو لاپتہ افراد وہاں پہ 12,000 کے قریب لاپتہ افراد ہیں جس کے بارے میں مختلف رپورٹس بھی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی بیان ہے، اور بھی واچ جو ڈاگز تنظیمیں اس طرح کی، انہوں نے بھی 8,000 سے 12,000 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو لاپتہ قرار دیا جن کی اجتماعی قبریں ہیں۔ جہاں عالمی عدالت کو نظر آ رہا ہے یوکرین کا معاملہ، وہیں عالمی عدالت کو دیکھ لینا چاہیے مقبوضہ جموں کشمیر کی گمنام اور اجتماعی قبریں بھی۔ تو عرفان معراج کو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے منگل کی صبح جو ہے وہ اس الزام میں گرفتار کر لیا کہ یہ عسکریت پسندوں کو فنڈ مہیا کرتا ہے۔ اب اس کے پاس کون سا کوئی ہزاروں لاکھوں کے فنڈ آتے ہیں، وہ کوئی کسی نے اس کے جریدے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے کچھ فنڈ بھیجا ہوگا، جو ظاہر ہے جیسے یہ جریدے سارے فنڈز تو مانگتے ہیں، انٹرنیٹ پہ وائر بھی مانگ رہا ہے، مختلف تنظیمیں مانگ رہی ہیں کہ ہمیں فنڈ دیے جائیں تاکہ ہم آزاد میڈیا کو قائم رکھ سکیں۔ نیوز لانڈری ہے وہ بھی فنڈ مانگ رہا ہے، تو کل کو پاکستان سے کسی نے بھیج دیا تو یہ دونوں تنظیمیں بند ہو جائیں گی۔ BBC پر بھی اسی قسم کا الزام تھا کہ کچھ فنڈ آئے جو دکھائی نہیں گئے اور وہ منافع میں ظاہر کر کے اس کی رپورٹس انڈین گورنمنٹ کو نہیں دی گئیں۔ بہرکیف سری نگر کے اپ ٹاؤن میں ان کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں اس FIR میں گرفتار کیا جو آج سے 2 سال پہلے درج کی گئی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے ایک اور کارکن تھے خرم پرویز، ان کو 2021 میں اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ FIR نمبر ہے 37/2020۔ تو اس ایک FIR میں جو ہے نا مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کا بتا کر۔ تو عرفان جو ہیں وہ خرم پرویز نے جو تنظیم بنائی ہوئی تھی جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹیز، اس میں موقع کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس کے دفاتر 5 اگست کے بعد جب انڈیا نے 5 اگست کو کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا اور اس کے 2 حصوں میں دو لخت کر دیا، تو اس کے بعد ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چھین لیا گیا، کمپیوٹر سنیچ کر لیے گئے، سارا کچھ قبضے میں لینے کے بعد اب ان تمام لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ لاپتہ افراد کا پتہ چلانے کی کوشش کریں اور ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ تو عرفان معراج نے جو اپنا پروفائل ڈالا ہوا انٹرنیٹ پہ، اس کے مطابق انہوں نے مطلب اس میں یہ لکھا ہے کہ میں سری نگر میں ایک آزاد صحافی اور موقف ہوں، میرا کام TRT ورلڈ، انڈین ایکسپریس، دی کاروان، کشمیر لائف، کشمیر ریڈرز اور گریٹر کشمیر سمیت دیگر جرائد و اخبارات میں شائع ہو رہا ہے۔ سچترا وجین مڈ نائٹ بارڈرز نامی تحریر کی مصنفہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کشمیری صحافی عرفان معراج کو ایک ایسے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جس کو دنیا جو ہے وہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، انہیں ڈیلی منتقل کر دیا گیا ہے، وہ حالانکہ وہ ایک رپورٹر ہیں اور واندے میگزین کے بانی ہیں۔
تو اس ماحول میں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ 2024 میں عام انتخابات کرا دے، جیسے جھرلو انتخابات پہلے ہوئے ہیں اسی طرح کے ہوں گے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کشمیر سے فوج کی واپسی کا ایک جعلی نعرہ لگا کر وہاں پہ CRPCF کو بھیج دے، وہاں پہ CRPCF کو بھیج دے۔ ہم CRPCF کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ سینٹرل ریزرو فورس جو ہے یہ ایکچولی مختلف علاقوں میں قتل و غارت کرنے میں ماہر ہے۔ سابق میجر جنرل ایک ہیں شاکڑ، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ نکسل کے خلاف بھی کاروائیاں کرتی رہی ہے اور شوری زدہ علاقوں میں فائرنگ اور اس طرح کے واقعات میں ملوث رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ ایسی فوج کو، ایسی نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا جا رہا ہے جو سویلین علاقوں میں گھروں کے آس پاس رہ کر بھی ٹیررزم کے نام پر عام شہریوں کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کشمیر کا ماحول بہت مختلف ہے نکسل ماحول سے۔ آرٹیکل 270 کی تنسیخ کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ 2024 میں انتخابات ہوں گے، ووٹ بینک ظاہر ہے سارا ہندو کے خلاف نکلے گا، ہندوؤں کی جو پالیسی ان کے خلاف نکلے گا۔ اگر آزادانہ اور منصفانہ ہوئے، اگر جیسے پہلے انتخابات ہوتے رہے، کانگریس کراتی رہی ہے جھرلو قسم کے انتخابات، خود وہاں پہ صدر راج اور گورنر راج کے ذریعے جو کچھ کیا جاتا رہا ہے، تو پھر کوئی امید نہیں ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ صہیب مرغوب کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی ایک پروگرام کے ساتھ، اس معلومات کے ساتھ جن سے براہ راست ہم بھی متاثر ہوں گے اور ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا غور و فکر کر لینا چاہیے۔ خدا حافظ۔